अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुराक डिजिटल के साथ मैं हूं किरण खान। नाजरीन, बलूचिस्तान में एक बड़ा दहशतगर्दी का जो नेटवर्क है वो पकड़ा गया है और अल्लाह का शुक्र है कि बलूचिस्तान एक बार फिर बड़ी तबाही से बच गया है। 11 अगस्त के रोज नेटवर्क जो है गिरफ्तार किया गया और खास करके इसका प्लान था 14 अगस्त के ऊपर जो कोयटा के और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहर हैं उनको निशाना बनाना। खास करके ये जो डॉक्टर उस्मान ब्यूटम यूनिवर्सिटी का बज़ाहिर तो एक लेक्चरर था, लेकिन एक असातिज़ा की आड़ में वो क्या सरगर्मियां सर अंजाम दे रहा था वो तो हम सब ने देख लिया, उन्हें इतराफ़ जुर्म जो है वो भी कर लिया है। लेकिन सवाल जहाँ पर ये पैदा होता है कि एक उस्ताद जिसके हाथ में किताब और इल्म होनी चाहिए वही जो है बच्चों को बारूद और हुक्का जैकेट थमा रहा है, इसका माशरे पे क्या असर होगा। और दूसरी जानिब जो दूसरा एक जो ग्रोह है वो इस चीज़ को डिफेंड कर रहा है और साथ ही साथ उसकी रिहाई का मुतालबा भी करे, क्या ये दहशतगर्दी का साथ देने के बराबर नहीं है। इसी हवाले से आज की पॉडकास्ट में गुफ्तगू भी करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में बाबर हचक, वेलकम करते हैं। बाबर जी बताइएगा कि एक उस्ताद जिसका काम है तालीम देना और बलूचिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी खास करके उसके अंदर लेक्चरार होना, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है और ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, थैंक्स टू उनको हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो शायद ये काम ना करते तो न जाने बलूचिस्तान का 14 अगस्त के दिन क्या हाल होता। आज़ादी सेलिब्रेशन सबसे मुश्किल काम बलूचिस्तान में 14 अगस्त के ये सारे तनाजुर में अगर चीज़ें देखें तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी जिस तरह से अलर्ट थी, जैसे उन्होंने पूरे नेटवर्क को गिरफ्तार किया, तो उस हवाले से आप इस सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा काउंटर टेररिज्म के जितने भी इदारे हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है और इस तरह का शख्स पकड़ा है जिस पर किसी को भरोसा भी नहीं आ रहा। इस तरह का बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा है जिस पर आप कह सकती हैं कि ये 4 साल में इसने कितनी तबाही की होगी। और उसमें आप ये चीज़ देखें कि जब वो एतराफ़ी बयान दे रहा है वो बिल्कुल हशाश बशाश बैठा हुआ है, उसे कोई एक थप्पड़ तक नहीं मारी गई। इट्स मीन के सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी मतलब हैं उन्होंने जैसे ही इसको पकड़ा है तो उन्होंने इसके सामने सबूत रखे हैं, विद प्रूफ इसके ऊपर कार्रवाई हुई है, इसके नेटवर्क के ऊपर कार्रवाई हुई है, उसके सामने सबूत रखे और उसने जो है वो खुशी खुशी जो है वो एतराफ़ी जुर्म अपना कबूल किया है कि जी ये मैंने दहशतगर्दी का एक आप कहें कि लाइक एज अ मास्टरमाइंड था ना, जिसके घर में जो है इलाज मुआलजा भी होता रहा है, जिसके घर में जो है प्लानिंग्स भी होती रही हैं, जिसके घर में जो है हथियार भी आते रहे जाते भी रहे और जिस पर जो है खुदकुश बम्बार जैकेट्स बहुत सारी चीजें। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने कितने मोहतात तरीके से, कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने लेक्चरर्स हैं, लेकिन उनमें से एक ही उस्मान काजी को क्यों पकड़ा और कैसे पकड़ा, ये उनकी जो है आप कहें कि एक्यूरेट निशाने पर जो है कार्रवाई जो है ये बहुत ही काबिले तारीफ है। ये तो है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कितना बड़ा एक दबाव पड़ा होगा, जैसे ज़हनी धचका आप कह सकते हैं कि एक उस्ताद जिसको वहाँ पे ये चीज़ वहाँ पे उनको तालीम देनी चाहिए थी, लेकिन वो उनको दहशतगर्दी और ये इस तरह से ओवरऑल आप क्या इसका स्टूडेंट्स के ऊपर, बलूचिस्तान की आवाम के ऊपर इसका किस तरीके से एक इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखें, उन्होंने तो मतलब इन 4 सालों में साइकोलॉजिकल उन्होंने स्टूडेंट्स को जो है देखा परखा और जो स्टूडेंट इस चीज़ से स्टेट से थोड़े बहुत मुनरिफ थे उन पर जो है इन्होंने काम किया, उन पर काम किया। इसी तरह मुख्तलिफ तरीक़ेकार के साथ मुख्तलिफ नेटवर्क इसने ऑल ओवर बलूचिस्तान इसने बना लिया था। अब जिस तरह जमील कुर्ता जो सरियाब में लॉर्ड कारेस के पास, उसके ऊपर जो है CTT गई गिरफ्तारी के लिए, उसका इंकशाफ भी इसी जो है उस्मान काजी ने किया कि ये बंदा भी जो है मजीद ब्रिगेड का खुदकुश है। इसी तरह 4, 5, 6 और इस तरह पकड़े गए, कुछ पकड़े गए, लेकिन वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं इस टाइम, जो फैकल्टी है इस टाइम, जो बाकी दीगर प्रोफेसर्स हैं, वो एक धचके में है कि हम इतने बड़े दहशतगर्द के साथ जो है हम हमेशा उठते रहे, बैठते रहे, उसके साथ राब्ते में रहे और हमें पता नहीं चल सका। अब ये मुआशरे का वो नासूर है
یا معاشرے کا وہ بدکردار چہرہ ہے جو اب جا کر 4 سال کے بعد وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے 2020 میں جو ہے میں نے مختلف واقعات مختلف 2020 سے میں نے اسٹارٹ لی اور اس میں جو ہے 2 دہشت گرد مارے گئے، اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹرز جو ہیں باقاعدہ وہ جو ہیں آ کر میرے گھر میں علاج کرتے رہے. اٹس مین کہ ڈاکٹرز بھی اس میں شامل ہیں جو مسیحا سمجھے جاتے ہیں، پروفیسرز، ٹیچرز. مطلب ایک کمپلیکس سرکل ہے بہت زیادہ کہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. یہ ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے جہاں پہ کہ سیکورٹی فورسز کے لیے بھی کتنا مشکل ہوتا ہے، جس کے اوپر آپ کا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ شک جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کرے گا. حالانکہ بابر میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ تھوڑا سا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بتائیں کہ کس طرح سے ہے. خود ان کی فیملی جو ہے وہ BLA کا شکار رہی ہے، لیکن BLA کا صلحکار کیوں بنا؟ پھر BYC کی جانب سے جو ان کی رہائی کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے اس کو آپ کس کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اس کی فیملی میں وہ آپ کہیں کہ جب میں نے اس کے اوپر معلومات شروع کی پچھلے میں 2-3 دنوں سے اس کے اوپر میں ورکنگ کر رہا ہوں، کیونکہ جو بھی میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، جو بھی چیزیں یا جو بھی بات کرتا ہوں تو ایک کریڈیبلٹی کے ساتھ کرتا ہوں. اس طرح میں کوئی بھی بیان یا کوئی بھی بات میں اس طرح میں اٹھ کر نہیں کرتا، تاکہ اگلے جو بھی ہمارے ناظرین ہیں جو سننے والے ہیں وہ جا کر اس پر تحقیق کریں. تو اس بات میں ذرا 1% بھی جب میں نے تحقیق شروع کی وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ناصر آباد کے، یہ بیسیکلی ناصر آباد کا تھا، اس کی فیملی کا بیک گراؤنڈ، اس کی چیزیں، تو وہ جو اسٹیک ہولڈرز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں اس کے ذمہ دار ہیں، یہ فیملی اسی طرح نہیں ہے. مطلب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک اسٹیک ہولڈر ایک بہت بڑے عہدے پر بیٹھا آفیسر یا ایک آپ کہیں کہ اس سے وہ بھی اس چیز کی گارنٹی دے رہا تھا. تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنا انہوں نے جو ہے ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ کس طرح کاروائی کر رہی ہیں، کس طرح اپنے بندے جو ہے ڈپلوائے کر رہی ہیں، کس طرح وہ بندے خرید رہی ہیں جہاں پر شک ہی نہ جائے، شک و شبہات ہی نہ جائے. اگر وہ بندہ گرفتار ہوتا ہے، کل کے دن وہ بندہ گرفتار ہوتا ہے، مثال میں دیتا ہوں کہ آج اگر میں مثال ادھر پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اگر میں کل گرفتار ہوتا ہوں تو مطلب کہ ہر جو بھی عام بندہ ہوگا وہ یہ کہے گا کہ یار بابر تو اس چیز میں تھا ہی نہیں، لائک ایز اٹ، مطلب شک نہیں. اور عام بندہ وہ جو ہے ریاست کے خلاف کھڑا ہو جائے گا آٹومیٹکلی. جی دیکھیں یہ بلوچستان میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جبری گمشدگی ہو رہی ہے، سیکورٹی فورسز غلط، بالکل اسی طرح ہوا ہے، بالکل 110% اسی طرح ہوا ہے. ابھی تک جو ہے وہ لوگ جو ہیں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. جب اس کا اعترافی بیان آیا ہے تو وہ لوگ اپنی اس بات پر شرمندہ ہے کہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم کیا سمجھ رہے تھے اور نکلا کیا. اب ایک بندہ وہ بالکل اشاش بشاش، اسے شاید ایک تھپڑ بھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں، ایک تھپڑ تک بھی نہیں لگی. اور دوسری بات یہ کہ اس کی جو فیملی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کی اگر بات کریں، اس کے بھائی کو جو اس کے ساتھ پکڑا گیا ہے جبران، وہ FC کالج میں پڑھتا رہا، FC کی اسکالرشپ پر، یہاں تک کہ اس کے اس چیز کی تصدیق اس کے جو وہاں کے کلاس فیلوز تھے، اس کے جو بیچ میٹس تھے، وہ اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ اس کی کینٹین کا جو خرچہ تھا وہ بھی جو ہے FC کی طرف سے اسے دیا جاتا تھا. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے. آپ یہ چیز دیکھیں نا، یہ وہ کالی بھیڑیں ہیں ہمارے ان صفوں میں جن کو مطلب ہماری سیکورٹی فورسز سمجھ سکتی ہیں. پولیٹیکل بندے بیان دے دیتے ہیں، وہ اپنی مطلب ایک فیس سیونگ کے لیے لوگوں کی وہ کیا کرنے کے لیے سامنا کرنے کے لیے وہ ایک بیان دے دیتے ہیں. اس بیان سے جو ہے کتنا افیکٹ ہوتا ہے. اس کا دوسرا بھائی ریکارڈنگ میں، ریکارڈنگ وہ حساس، ریکارڈنگ وہ حساس مطلب جگہ ہے، ادارہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں، ابھی میں مطالبہ یہ جب یہ سارا میں نے دیکھا پورا ایک چیپٹر جب میں نے پڑھا ہے اس کا قاضی عثمان والا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے حساس کیا ہیں جگہیں ہیں تو ان پر جو ہے یہ سب کی سیکورٹی ایک بار پھر سے ہونی چاہیے، ری چیک ہونا چاہیے، ان کی فیملیز ری چیک ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں. کیا ریکوڈیک، سیندک، سی پیک اس جیسے پروجیکٹ پر یہ جتنے حملے ہو رہے ہیں، کیا یہ اس طرح کے عثمان قاضی جیسی کالی بھیڑ ہیں تو اس کے اندر نہیں؟ اگر اس طرح کی ہیں تو اس پر فل ابھی سے کاروائیاں کی جائیں. اس کا جو ہے مطلب یہ وہ لوگ ہیں، یقین جانیں میڈم کہ
اتنے شاطر اور اتنے یہ کیونکہ ان کے پیچھے بھی انٹیلیجنسز ہیں، جو ان کی انٹیلیجنسز ہیں وہ ایک ملک کی نہیں مختلف ممالک کی ہیں، لائک ایز اے موساد، را اور دیگر. تو وہ وہاں پر ان کے ٹرینڈ شدہ جو کمانڈرز ہیں وہ ان کو جو ہیں وہ احکامات جاری کرتے ہیں، جس طرح وہ بول رہا ہے کہ مجھے بشیر زیب اور دیگر جو ہیں جو کمانڈرز تھے وہ مجھے احکامات جاری کرتے تھے. باقاعدہ یہ اپنی شناخت چھپا کر یہ ایک بہت ہی بڑا جو ہے المیہ بن چکا ہے اس وقت بلوچستان کے لیے، اور بلوچستان کی عام عوام کو اس چیز پر مطلب یقین کرنا ہوگا کہ سیکیورٹی فورسز جو بھی کارروائیاں کر رہی ہیں وہ بالکل ایکیوریٹ کر رہی ہیں. اور باقی اگر BYC کی آپ بات کرتے ہیں تو میں نے جو معلومات لی ہے اسی قاضی کی فیملی میں گلزادی اور بیبو جو ہیں وہ آتی جاتی رہی ہیں. مارنگ نہیں، گلزادی اور بیبو جو ہے ان کے گھر ان کا آنا جانا اور ان کے ساتھ روابط رہے. اور اس نے بھی ایک اور اعتراف کیا ہے کہ میں نے وہ فیمیل خاتون کو دیا جو پسٹل میں نے خریدا، وہ فیمیل خاتون کے تھرو میں نے اگلے بندے جو ٹارگٹ کلر تھا اس کو دیا، اور وہ پسٹل جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے یا جو بھی اس کا ٹارگٹ تھا اس پر جو ہے وہ پسٹل یوز ہوا ہے. اٹس مین BYC کی فیمیلز کو ایز اے سہولت کار جو ہے وہ بھی یوز کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے، اور ان چیزوں کے اوپر دیکھیں ہمارا کسی سے کوئی پرسنل وہ چیز نہیں ہے، ہم وہ بات کرتے ہیں جو فیکٹس پر ہے، فگرز پر ہے، جو چیزیں سامنے آتی ہیں پورے ایکوریٹ طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے سامنے رکھی جائیں، اس پہ کچھ بھی ایسی چیز نہ کی جائے. لیکن ریاستی ادارے معاشرہ کس طرح مل کر اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ یونیورسٹیز کو، جو درسگاہیں ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، ان کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکے؟ کیونکہ اب ہمیں نہیں، اب اس واقعے کے بعد ہم کسی پر بھی شک کر سکتے. دیکھیں مائنڈ ہے نا، ایک دفعہ جو چیز آ جاتی ہے آپ اس کو نہیں نکال سکتے. اب ہر کوئی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا کہ بھائی ہمارے بیچ میں کوئی اور کالی ایسی بھیڑی تو موجود نہیں ہے. پھر اسی طرح سے جو سینسٹیو ادارے ہیں جن کے آپ نے نام بھی لیے ہیں وہاں پر بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بلوچستان میں سب سے زیادہ جو یہ نیٹ ورکس ہیں ایکٹیو ہیں. اور دوسرا آخری میرا یہ سوال بھی ہوگا کہ اس دہشت گردی کے نیٹ ورک کے پکڑنے سے کیا سمجھتے ہیں فی الحال ہندوستان کی کتنی کمر ٹوٹے گی اور اس کا اوور آل بلوچستان کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے لیے جو ہے جتنے بھی بلوچستان کے لوگ ہیں وہ اپنے ارد گرد جو ہیں وہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اب بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جہاں پر وہ کالجز یا اسکولز میں یا باہر نہیں پڑھ رہے تو وہ ان کے بچے جو ہیں وہ وہاں پر نہیں ہیں. تو ان سے جب کوئی پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا جو ہے چلے پر گیا ہے، 4 مہینے پر گیا ہے، لائک ایز اے تبلیغ پر گیا ہے. ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی میرا بیٹا جو ہے فلاں شہر جو ہے وہ مزدوری کرنے گیا ہے، یا فلاں جگہ جو ہے یہ وہ حساس معاملات ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کہیں اس طرح تو نہیں کہ اگر وہ شخص آپ کا ہمسایہ یا آپ کا رشتہ دار یا آپ کے گھر کا بندہ اگر وہ آپ کی نظر سے اوجھل ہے، کل کے دن اس طرح نہ ہو کہ وہ آپ کے گھر کے بچے کو بھی اسی طرح یوز کرے. جس طرح عثمان قاضی یہاں پڑھنے آیا تھا پشاور یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی میں ملا اور ان کو جو ہے یوز کیا گیا، اسی طرح کہیں آپ کا بچہ بھی عثمان قاضی نہ بنے اور سینکڑوں افراد کے ناحق قتل میں جو ہے اس کے ہاتھ جو ہیں خون آلود نہ ہو، اور اس کی وجہ سے آپ کو، آپ کی فیملیز کو اور آپ کے سب کو جو ہے وہ سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی جو ایک دہشت گرد کی فیملی کو برداشت کرنی ہوتی ہیں. یہ ہم سب کی بحیثیت ایک شہری ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں یا اس طرح غائب ہے یا نہیں ہے، وہ فی الفور اپنے سیکیورٹی اداروں کو بتائے اور اپنے جو ہے ان کالی بھیڑوں کو مطلب ختم کرنے میں یا ان کو گرفتار کروانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے. نمبر 1. نمبر 2، جو یہ نیٹ ورک پکڑا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نیٹ ورک تھا جو ان کا سب سے بڑا نیٹ ورک تھا، سب سے سیکیور نیٹ ورک آپ کہہ سکتی ہیں، کیونکہ ان کی جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی موومنٹ اس 4 سال میں ہوئی ہیں وہ بہت ہی ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ، انہوں نے نہ اپنا موبائل یوز کیا ہے، نہ اپنے گھر کا وائی فائی یوز کیا ہے، نہ اپنی سم یوز کی ہے، نہ نیٹ ورک یوز کیا ہے. انہوں نے باقاعدہ پبلک پلیسز پر مطلب ایسے ڈیوائسز رکھے ہوئے تھے یا کہیں پر پھینکے ہوئے تھے، کہیں پر دفنائے ہوئے تھے، کہیں پر ان کو لے جا کر کسی پبلک پلیس کے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کر کے یوز کرتے تھے. مطلب آپ یہ سوچیں، اندازہ لگائیں. تو اس کے باوجود، اتنی احتیاط کے باوجود، جہاں پر سیٹلائٹ فون یوز ہوئے ہیں،
جہاں پر مطلب اس نیٹ ورک کو صرف بنانے میں ان کے اربوں ڈالرز لگے ہیں, کروڑوں ڈالرز نہیں اربوں ڈالرز جو لگے ہوئے ہیں, وہ سارے جو ہیں اس کے باوجود جو ہے یہ نیٹ ورک مطلب فیل ہو چکا ہے. لیکن ایک پڑھا لکھا نوجوان آپ سمجھتے ہیں کہ بیانیے سے, برین واش سے زیادہ کہیں نہ کہیں پیسے کی بھی جنگ ہے جی؟ پیسے کی جنگ ہے. اب آپ بتائیں کہ اس کے فیملی بھی ٹارگیٹڈ ہو چکی ہے. 2014-15 میں قاضی موسیٰ جو اس کا چاچا تھا اس کو BLF نے باقاعدہ قبول کیا, اسی طرح باقی جو دیگر اس کی فیملی ممبرس تھے اسی طرح. اب یہ بندہ تو فقط جو ہے ڈالرز کے لیے کر رہا تھا, پیسوں کے لیے کر رہا تھا. اس کی اپنی بھی نوکری تھی, اس کی بیوی کی نوکری تھی, اس کی والدہ پینشنر تھی, اس کا بھائی ریکارڈنگ میں تھا, یہ خود اسکالرشپ پر پڑھا تھا, اس کی فیملی ساری پڑھی لکھی ہے, ساری جابس پر ہے. تو اٹس مین کہ یہ جو ہے اسے فقط جو ہے وہ لالچ لے ڈوبی. یہ اس لالچ کے ہاتھوں جو ہے آپ کہیں کہ اس دہشت گردی کے اس میں آیا. یہاں پر یہ دہشت گرد جو ہے مختلف طریقہ کار سے جو بندہ ہے وہ جو ہے جو برین واش ہوا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو اسے لالچ دیتے ہیں. اگر لالچ میں نہیں ہوا تو اس سے وہ کوئی ایسی غلطی کروا کر پھر اسے ہمیشہ بلیک میل کر کے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو ان کے 2-3 فیکٹرز ہیں. نمبر 1 اس کو برین واش کرنا, برین واش نہیں ہوا تو اس کو لالچ دینا, لالچ نہیں ہوا تو اس سے کوئی ایسی غلطی کروا کر جو اسٹیٹ کے حق میں نہ ہو, چھوٹی موٹی مثال لائک ایز چوری کروا لی, اس سے کوئی ایسی اور مسٹیک کروا لی, ایسی بات نکلوا لی اور اس کو جو ہے یہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, یا اس سے کوئی ایسی حرکت کروا لی جس کی ویڈیو یا فوٹیج بنا کر وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہ جو ہے سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے. بالکل ناظرین, جہاں پہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ناظرین, جہاں پہ جو سیکورٹی فورسز کی ایک بڑی کارروائی ہے, نو ڈاؤٹ کہ ایک بڑا نیٹ ورک BLA کا, مجید برگیڈ کا گرفتار کیا گیا ہے, لیکن وہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا نوجوان یوتھ خاص کر, وہ بھی اسٹیٹ کی اسکالرشپ پہ پڑھنے والے خاص کر کے, وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث پائے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ بحیثیت شہری, بحیثیت پیرنٹس ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم سے کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے, ہم سے کہاں پہ ایسی کوئی کوتاہی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو یوتھ ہے, ہمارے جو عوام ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, ان کے اندر نفرت بھری جا رہی ہے یا بھر دی چکی ہے, جس کی وجہ سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.